बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह करे आप हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अल्लाह पाक आपके दिलों में हमेशा ईमान की दौलत कायम और दायम रखें, आमीन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कुर्बानी क्या है, गरीबों की कुर्बानी और कुर्बानी के मसाइल। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है, आप फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अर्ज़ की, मुझे ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख को ईद करने का हुक्म हुआ है। अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए इस दिन को ईद किया है। तो इस शख्स ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास कुछ ना हो, सिर्फ ऊंट या बकरी हो, तो क्या मैं इसकी कुर्बानी करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्योंकि एक ही तो जानवर है, इसको ज़िबा कर देगा तो काम काज में तकलीफ होगी। लिहाजा सर के बाल काट कर, अपने नाखून तराश कर और मूंछों के और जेरे नाफ बाल तराश के अल्लाह पाक के नज़दीक तेरी यही कुर्बानी है, तुम मुकम्मल कुर्बानी का स्वाब हासिल कर सकते हो। यानी जो शख्स जानवर की कुर्बानी की ताकत ना रखता हो, वो तवज्जो फरमाइएगा, वो जिलहज का चांद तलू होने के बाद ना तो जिलहज का चांद तलू होने के बाद ना तो हजामत बनवाए, ना ही नाखून काटे और ना ही गैर जरूरी बाल तराशे, बल्कि ईद की नमाज वगैरह अदा करने के बाद हजामत वगैरह बनवाए, मूंछे तराशे और नाखून काटे, तो इसको भी कुर्बानी का सवाब हासिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कुर्बानी क्या है? हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि फरमाते हैं कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कि ये कुर्बानियां क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, यानी इनका तरीका है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें हमारे लिए क्या है? फरमाया, तुम्हारे लिए हर बाल की इवज नेकी है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ऊन है इसके बारे में क्या इरशाद है? फरमाया, इनके हर बाल के इवज नेकी है। हजरत इब्ने सरीर आला रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा, क्या कुर्बानी वाजिब है? तो उन्होंने फरमाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद मुसलमानों ने इसे किया और ये सुन्नत यानी तरीका जारी हो गया। अगर कुर्बानी वाजिब ना होती तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमा देते कि वो वाजिब नहीं है। हजरत जुंदम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैं कुर्बानी के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए ही थे, यानी नमाज से सलाम फेरा ही था कि कुर्बानियों का गोश्त देखा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज से फारिग होने के बाद कुर्बानियों का गोश्त देखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज से पहले, यानी हमारे नमाज पढ़ाने से पहले जानवर को ज़िबा कर लिया हो, तो वो इसकी जगह दूसरा जानवर ज़िबा करेगा। और एक और रवायत में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद कुर्बान के दिन नमाज पढ़ाई, खुतबाए पाक इरशाद फरमाया, बाद में कुर्बानी की और फरमाया कि जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली,
توجہ دیجیے گا اور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے نہ کی ہو اللہ پاک کے نام پر کرے۔ بخاری شریف میں ہے، جس شخص نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر دی وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، یعنی اس کے لیے قربانی کا اجر و ثواب نہیں ہے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا اس نے قربانی پوری کر لی اور مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ قربانی 3 دن کر سکتے ہیں، شرطن شرعین یہ جائز ہے۔ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج میں، اس میں 2 راتیں بھی آتی ہیں، 11 اور 12 کی، لیکن رات میں قربانی کرنا حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ اب قربانی کا وقت 10 ذی الحج سے طلوع ہوئے صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک کا ہے۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحج سے طلوع ہوئے صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن رات کے وقت قربانی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ قربانی کے مسائل۔ لفظ قربان عربی لغت کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اور اس طرح اسلامی اصطلاح میں ذبیح وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ پاک کے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ سفید رنگ کی غیبی آگ آسمان سے آتی اور قربانی کی اس چیز کو جلا دیتی، اور اگر قربانی قبول نہ ہوتی تو نہ آگ آتی نہ ہی اسے جلاتی، وہ چیز وہیں پڑی رہتی، جیسا کہ قابیل اور حضرت حابیل کی قربانی کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ جبکہ دونوں قابیل اور حابیل نے قربانی تھی، بس ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اسی طرح قربانیوں کے گوشت اور مال غنیمت بھی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے، اور جھگڑے کی صورت میں اپنی حقانیات اس طرح پیش کی جاتی، جو سچا ہوتا تھا تو سچے کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی اور جھوٹے کی قربانی وہیں پڑی رہتی تھی۔ قربانیوں کی قبولیت کی بنیاد سچائی اور تقوی تھی، اور آج بھی ایسی ہی ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس کے جواب میں حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ پاک کا دستور ہے کہ وہ قربانی کا عمل پرہیزگاروں کا ہی قبول فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اللہ پاک کو ہرگز ان قربانیوں کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچے گا اور نہ ہی خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری باریاب ہوتی ہے۔ قربانی وہ عمل ہے جس میں عہد نبوت سے لے کر آج تک متواتر اتفاق چلا آ رہا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک کو بہت پسندیدہ ہے اور مقبول عمل ہے۔ اس میں صرف اللہ پاک کی رضا کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے اور ہر قسم کی شہرت، ریاکاری اور غرور تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ قربانی کا اصل مقصد نہ تو صرف گوشت کھانا ہے اور نہ ہی شہرت و فخر، بلکہ اس کا اصل مقصد تو صرف تقوی اور رضائے خداوندی ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت جو تکبیر پڑھتے ہیں اس کے لیے 2 طریقے رائج ہیں۔ ایک تو یہ کہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، ایک یہ کہ بسم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یعنی واو کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے تکبیر کے یہ دونوں ہی، غور سے سنیے گا، تکبیر کے یہ دونوں ہی جو الفاظ ہیں، یعنی واو کے ساتھ
یا واو کے بغیر دونوں سے ہی جانور ذبح ہو جائے گا اور جانور حلال ہے. لیکن مستحب علماء نے جو لکھا ہے نا وہ یہ فرمایا ہے کہ بغیر واو کے پڑھی جائے تو تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کے وقت، یعنی تکبیر واو کے بغیر پڑھنا یہ مستحب ہے، اور واو کے ساتھ پڑھنا بعض علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، یعنی واو کے بغیر کہیں، درمیان میں واو نہ ہو. اگر واو کے ساتھ کہا تو جانور تو اس طرح بھی ذبح ہو جائے گا، لیکن بعض علماء اس طرح کہنے کو مکروہ بتاتے ہیں. قربانی کس دن کی جاتی ہے؟ قربانی کا وقت یا قربانی کرنے والا دن 10 ذی الحج یعنی 10ویں کا دن اور 2 دن اس کے بعد یعنی 3 دن. ایک اور روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ یوم نحر یعنی 10 ذی الحج والے دن ذبح کرنا. نہر کے بعد 2 دن ہیں، یعنی ایک دن نہر 10ویں والا دن 10 ذی الحج والا دن نہر کہلاتا ہے، اور 2 دن اس کے بعد یعنی 3 دن. ان 3 دنوں میں قربانی کرنا جائز ہے، یعنی یوم نہر 10 ذی الحج والا دن اور 2 دن اس کے بعد یعنی 11 ذی الحج 12 ذی الحج، یہ 3 دن قربانی کرنا جائز ہے. اور ان 3 دنوں میں جو پہلا دن ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. کیا قربانی مشین سے کرنا جائز ہے؟ کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں کو لٹا دیا جاتا ہے اور ایک ہی مرتبہ تکبیر پڑھ کر سب جانوروں کی گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی مشینی ذبیحہ. دیکھیے شرن مشینی ذبیحہ، مشین کے ذریعے کاٹا گیا جانور. یہ فقہا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. توجہ دیجیے گا، مشینی ذبیحہ ایسا کرنا، مشین کے ذریعے جانور کو ذبح کرنا، فقہا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور اس کا کھانا حرام ہے. ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے. لیکن اس سلسلے کے حوالے سے علماء میں اختلاف بھی موجود ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور فقہا نے اس کو حلال نہیں کہا کہ یہ شرعی طور پر ذبح نہیں کیا جا رہا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایسا ذبح کیا ہوا جانور ہی نہیں ملتا جو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہو. دیکھیے حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو کتنے دن دعا قبول نہیں ہوتی، نہ نفل نہ فرائض. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر عبادات میں لطف چاہیے، نورانیت چاہیے، روحانیت چاہیے اور قبولیت چاہیے تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کریں، اور جو شرعی طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق جانور کو ذبح کریں. جانور ذبح کرنے کا طریقہ قربانی کا جانور ہو یا قربانی کے علاوہ، توجہ سے سنیے گا، جو بھی جانور ذبح کر رہے ہو تو اس کا منہ اور قربانی کرنے والے جانور کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. قربانی کا جانور ہو یا قربانی کے علاوہ جو جانور ذبح کر رہے ہو تو اس کا منہ اور قربانی کرنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور ہمارے علاقے پاکستان اور ہند میں قبلہ مغرب روح میں ہے، اس لیے جانور کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور پائے الٹے پہلو لیٹا ہو، اور اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں پاؤں جانور کی گردن یعنی سیدھی طرف والے حصے پر رکھے اور ذبح کرے. یاد رکھیے اپنا یا جانور کا منہ، یعنی جو جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کا منہ اور جانور کا منہ قبلہ کی طرف سے ترک کرنا.
یعنی ذبح کرنے والے کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو یا جانور کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو یہ مکروہ ہے، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے نفس سے مقابلہ کیجئے اور اپنا احتساب کیجئے اور خود اپنا حساب کریں، اور اگر آپ پر قربانی کرنا واجب ہے تو آپ قربانی کیجئے، واجب ترک گناہ گار ہوگا، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا آخرت میں نقصان ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قربانی کے جانور کا گوشت، پوست، یہاں تک کہ اس کا بول و بلاس بھی نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ توجہ سے سنیے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک مینگن کا وزن احد پہاڑ کے برابر بنا کر ڈالا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، قیامت کے روز جس بندے نے قربانی دنیا میں کی ہوگی، قربانی کا جانور اس کے لیے سواری کے لیے پیش کر دیا جائے گا، اور چھوٹی عید پر جس نے صدقہ فطر دیا ہوگا وہ صدقہ فطر زاد راہ کے طور پر دے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا، بندے تیرے پاس سواری بھی ہے اور زاد راہ بھی ہے، اب آرام سے تو جنت میں چلا جا۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہو گیا ہوگا۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر قربانی واجب ہے اور وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے سے ناراض ہیں جو طاقت ہونے کے باوجود، فرض ہونے کے باوجود بھی، قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سچی بات پوچھئے، یہ جو ہم نے قربانی کی ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، شاید آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا مقصد گوشت کا حصول نہیں ہے، ہمیں گوشت مل جائے یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قربانی کا مقصد گوشت حاصل کرنا نہیں ہے، قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق قربانی کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے قربانی کا اصل مقصد، اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی کا حق صحیح معنوں میں دل سے ادا کیا جائے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔